अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौसम अगर में खुश आमदीद। 4 घंटे में 2 मुलाकातें और कल सुबह 10 बजे की डेडलाइन। ये गले की हड्डी बन गया है जनाब, और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। परवेज इलाही साहब इस वक्त ईवान वजीर आला, उसके बाद वजारत कानून, पुलिस और जमान पार्क, इसके दरमियान बन गए हैं घन चक्कर। इधर से निकलते हैं उधर, उधर से निकलते हैं इधर। 4 घंटे में 2 मरतबा मुलाकातें करने के बावजूद वो इमरान खान साहब को अभी तक राम करने में कामयाब नहीं हो सके। इमरान खान साहब अभी भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज दी जाने वाली डायरेक्शंस वो उनके लिए अब गले का हड्डी बन चुके हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जनाब कल सुबह 10 बजे तक FIR इमरान खान साहब पर होने वाले वजीराबाद हमले की दर्ज की जाए। और चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को भी खुश करना चाहते हैं और उनको भी खुश करना चाहते हैं। दोनों तरफ उन्होंने किश्ती के दो किश्तियों के अंदर उन्होंने पैर रख लिए हैं, लेकिन इस वक्त तक अभी तक वो ये जो बैलेंस है वो अब उनसे मेंटेन नहीं हो रहा। एक किश्ती के अंदर उनको जाना पड़ेगा और ये वाला मामला उनके लिए डू और डाई की सिचुएशन बनता चला जा रहा है। मोनस इलाही साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब ये अपनी तरफ से भरपूर एफर्ट्स कर रहे हैं कि इमरान खान साहब किसी न किसी तरीके से इस बात पर मान जाएं कि जनाब ये वाली FIR में जो इस वक्त जो मेरिट पे FIR बनती है वो दर्ज करा लें। बाकी चीज़ें हम बाद में देख देंगे। उसके अंदर एक लफ्ज़ होता है अमूमी तौर पर FIR में वगैरह कि हमलावर फलां, वल्द फलां, सकना फलां वगैरह थे। उन्होंने कहा जनाब ये इसके अंदर हम लफ्ज़ वगैरह डाल देते हैं, और ये वगैरह वाला जो लफ्ज़ होता है अमूमन जो FIRs हैं उसके अंदर ये वगैरह वाला लफ्ज़ जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस कामिल होता है, क्योंकि इसके ज़रिए पुलिस को बेपनाह इख्तियारात मिल जाते हैं कि वो इस वगैरह के अंदर कई लोगों को शामिल कर सकता है। कल को अगर इमरान खान साहब या प्रोसिक्यूशन को ज़रूरत पड़े तो उसके अंदर राना सनाउल्लाह वगैरह के अंदर राना सनाउल्लाह आ जाएंगे, ज़रूरत पड़े तो उस वगैरह के अंदर शहबाज शरीफ आ जाएंगे। अलबत्ता जिनको वो शामिल करना चाहते हैं वो इस वगैरह में नहीं आ पाएंगे। ये सिचुएशन हो गई है एक जानिब। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और उसमें जो फैसल शाहकार साहब हैं IG पंजाब साहब, वो ये उनको गारंटी दे चुके हैं कि जनाब हम कल सुबह 10 बजे तक FIR दर्ज करेंगे। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनाब आपके खिलाफ सुओ मोटो एक्शन लिया जाएगा। वो जो सुओ मोटो एक्शन लिया जाएगा वो फैसल शाहकार साहब तो पहले ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कह चुके हैं कि जनाब मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मेरे काम में मुदाखलत की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आपके काम में मुदाखलत करेगा हम उसके काम में मुदाखलत करेंगे। अब ये वाली सिचुएशन भी, और वहाँ पे उन्होंने नाम भी ले लिया कि जनाब हुकूमत पंजाब जो है वो मुझे FIR दर्ज नहीं करने दे रही। अब अगर ये FIR कल सुबह 10 बजे तक दर्ज नहीं होती तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुओ मोटो एक्शन लेगा। और सुओ मोटो एक्शन के अंदर फैसल शाहकार साहब पहले ही इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जनाब FIR दर्ज क्यों नहीं हो पा रही। वो एक मरतबा फिर सीधे तरीके से कह देंगे जनाब हुकूमत ने मन रोका है ऐसी। जब हुकूमत का जिक्र आएगा फिर चौधरी परवेज इलाही साहब की तलबी हो जाएगी और चौधरी परवेज इलाही साहब का फिर इस मामले से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये वो सिचुएशन है जो चौधरी परवेज इलाही साहब के गले की हड्डी बन गई है। ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। और इमरान खान साहब इस मौके पर उन्होंने भी उनको एक नेक लॉक लगा लिया है और वो भी चौधरी परवेज इलाही साहब को इस सिचुएशन से अब निकलने का कोई भी मौका देने पर आमादा नज़र नहीं आ रहे। और इस सूरत हाल में एक चलाकी थी मोनस इलाही साहब की जो उनके गले पड़ चुकी है। इसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है रावलपिंडी में। और रावलपिंडी में होने वाली वो जो है डेवलपमेंट वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और उसकी वजह भी इमरान खान साहब बन रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज एक ख़त लिख दिया सदर आरिफ अलवी साहब को, जिसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ों का मुतालबा कर दिया। अब इस ख़त का बड़ा ही सख्त किस्म का नोटिस लिया गया है, उधर से नोटिस भी लिया गया है और उसके ऊपर गुस्से का इजहार भी किया गया है। और इतलात है ये हैं कि कल रावलपिंडी के अंदर एक बहुत अहम इजलास होने जा रहा है, बहुत अहम इजलास। और उसके लिए भी कल सुबह 10 बजे का ही ऑलमोस्ट का टाइम कुछ इस तरह का उन्होंने फाइनल किया, क्योंकि अमूमी तौर पर ये वाले जो इजलास हैं ज़रा तवील होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ हैं वो भी डिस्कशन में आते हैं। और फिर ये वाली जो इस वक्त की सिचुएशन है कि इदारे को टारगेट बनाना, सिंगल आउट करके टारगेट बनाना, बंदों का नाम लेकर टारगेट बनाना, ये वाली सिचुएशन भी ISPR की प्रेस रिलीज़ आने के बावजूद बहुत ही ज़्यादा संगीनी का हमल है। लिहाजा कोई माने ना माने ये इशू ने भी कल ज़ेर बहस आना है। और अगर ये ज़ेर बहस आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि कल इस रावलपिंडी में होने वाले इस इजलास के बाद
ایک اور پریس بریفنگ بھی ہو سکتی ہے، یا اگر پریس بریفنگ نہیں ہوتی تو ایک اور بیان تو ڈیفینیٹلی ہے، وہ ڈیفینیٹلی آئے گا، اور وہ والا جو بیان آئے گا وہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے کچھ زیادہ اچھی خبر لے کے نہیں آئے گا، کیونکہ اس بیان کے اندر عمران خان صاحب کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات کا جواب ہوگا، اور وہ جواب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، کیونکہ عمران خان صاحب تو اس وقت اپنا جو پلان ہے اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جا رہے ہیں، نیکسٹ کیٹیگری میں لے کے جا رہے ہیں، آگے کی طرف بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے اس وقت اسلام آباد کچھ جانے آنے والے جو راستے ہیں انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، لہٰذا یہ جو سچویشن ہے یہ اگلے 24 گھنٹے بہت ہی زیادہ اہم بھی ہیں اور بہت ہی زیادہ خطرناک بھی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے پہلے یہ اعلان کیا کہ جناب لانگ مارچ ان کا ہوگا منگل کو، پھر آج انہوں نے یہ اعلان ان کی طرف سے آیا سامنے کہ یہ اعلان ہوگا بدھ کو۔ اب ان کی اپنی جماعت کی سچویشن یہ ہے کہ وہ جو ان کی زیر صدارت زمان پارک میں اجلاس ہونا تھا اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب جو قیادت کے جو ہیں اس وقت بہت ہی زیادہ امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں، کل ہی فیصلہ باد انہوں نے کہا تھا کہ جناب منو جو ہے عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ تم نے لانگ مارچ کی قیادت کرنی ہے۔ ان سے پوچھا کہ جناب لانگ مارچ، انہوں نے کہا جی کل ہوگا۔ انہوں نے کہا جی کل کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کل ہوگا، مجھے عمران خان نے خود بتایا کہ کل ہوگا۔ انہوں نے کہا جناب عمران خان نے خود کہا ہے کہ یہ بدھ کو ہوگا۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے تو نہیں پتا، اچھا پھر یہ بدھ کو نہیں ہوگا، پھر یہ جمعرات کو ہوگا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کہہ دی۔ اب اس کے بعد وہ چلے گئے اجلاس میں، اور اس اجلاس کی کہانی میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود پارٹی کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی ایک میسی سچویشن بنی ہوئی ہے، اور ان کو خود اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے جانا کس طرف ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو ایک اور، مونس الہی صاحب آج صبح جو سپریم کورٹ کی کارروائی ہو رہی تھی، اور سپریم کورٹ نے فیصل شاہکار صاحب کو یہ آرڈر پاس کیا کہ جناب آپ نے جو ایف آئی آر ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر درج کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ حکومت جو ہے وہ مجھے ایف آئی آر درج نہیں کرنے دے رہی۔ تو کچھ لوگ تھے انہوں نے مونس الہی صاحب کو ٹیگ کر کے پوچھ لیا کہ جناب یہ آپ ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہو رہی؟ اچھا انہوں نے اس کے اوپر یہ جواب دیا کہ نامعلوم پہ جو ہے ایف آئی آر درج کرنے سے روکا ہے، نامعلوم پہ ایف آئی آر درج کرنے سے روکا ہے۔ اچھا لوگ کی تھے، پھر اس کے بعد شروع ہو گئے، انہوں نے کہا جناب پھر آپ کا یہاں پہ رہنے کا کیا فائدہ ہے، آپ کی یہاں پہ کیا ضرورت ہے، فلاں کیا ہے، ٹمکاں کیا ہے۔ وہ اگر آپ اس تھریڈ میں جائیں گے مونس الہی صاحب کو تو آپ کو سارا کچھ پتہ چل جائے گا۔ مونس الہی پر چڑھائی ہوگی ٹھیک ٹھاک، مونس الہی صاحب کو پھر ایک دوسرا ٹویٹ کرنا پڑا۔ دوسرے ٹویٹ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ پولیس کو پولیس کی مدیت میں پولیس کے مطابق ایف آئی آر درج کرنے سے روکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب بندہ پوچھے کہ جناب کس قانون کے تحت روکا ہے اور آپ کیسے روک سکتے ہیں، مونس الہی صاحب کیسے روک سکتے ہیں؟ بھئی مونس الہی صاحب نہ چیف منسٹر، نہ منسٹر، نہ ایڈوائزر، نہ معاون خصوصی، کوئی پنجاب کا ایون پنجاب اسمبلی کے رکن نہیں ہے، آپ کس حیثیت سے روک سکتے ہیں؟ چلیں جی جناب آپ نے اپنے والد کی بہاف پہ کہہ دیا، آپ کے والد کس حیثیت سے روک سکتے ہیں ایف آئی آر کے اندر مداخلت کرتے ہوئے، یا آئی جی پنجاب کو یہ کہتے ہوئے کہ تم نے ایف آئی آر درج نہیں کرنی؟ کیا پنجاب کے اندر جو تمام کی تمام ایف آئی آرز ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی منظوری کے ساتھ ہوتی ہیں؟ نہیں، یقینی طور پہ لا تعداد ایف آئی آرز ہیں جو ڈیلی بیسس پہ درج ہوتی ہیں۔ کیا ہر ایف آئی آر کو منظوری کے لیے چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں بھیجا جاتا ہے؟ ہاں صرف گجرات کی ایف آئی آرز ہو سکتی ہیں جو چیف منسٹر آفس جائے اور چیف منسٹر کی منظوری کے ساتھ ہوں، ادروائز پورے پنجاب کے اندر یہ سچویشن ڈیولپ نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ عارف علوی صاحب، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خط ہے اور خط ان کی جان کو آ کے بن گیا، کیونکہ اس کے اوپر اب اجلاس ہونے جا رہا ہے، ہر ایک چال جو ہے وہ الٹی پڑتی جا رہی ہے۔ اب اس کے اندر وزیر اعظم صاحب، یہ سابق وزیر اعظم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ آئی ایس پی آر کے سکوپ اور آئی ایس آئی کے سکوپ کا تعین کیا جائے۔ یہ کیسے میرے خلاف پریس کانفرنسیں کر سکتے ہیں؟ یہ تو یہ جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی، وہ کل دسن گے ان کے کہڑے ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور کیسے کی گئی ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ میں ہو رہی ہیں بدشگونیوں پر بدشگونی، اور یہ واقعتاً اگر دیکھا جائے کہ عمران خان صاحب کا جب سے یہ احتجاج شروع ہوا ہے خون بہے چلے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، خون بہے چلا جا رہا ہے۔ آغاز ہوا
تب بچہ آ گیا نیچے ایک، پھر آگے صدف نعیم جرنلسٹ جو چینل 5 کی تھیں ان کا واقعہ ہو گیا، پھر جب یہ گجرانوالہ پہنچے وہ 14 سال کا بچہ آ گیا ٹرک کے نیچے، پھر یہ جناب ادھر پہنچے ہیں جو ہے وزیر آباد، وہاں پر اٹیک ہو گیا، وہ معظم گوندل بیچارہ جو ہے وہ جان سے چلا گیا، عمران خان سمیت 11 لوگوں کو جو ہیں وہ زخمی ہو گئے۔ پھر آج عمران خان صاحب کا یہ جو ہیں لوگ یہ کر رہے تھے احتجاج، تو وہاں پر بھی ایک بہت ہی زیادہ انفارچونیٹ واقعہ ہو گیا۔ پی ٹی آئی کا ایک ورکر تھا بیچارہ، وہ چڑھ گیا کھمبے پہ، پتہ نہیں کھمبے پہ چڑھ کے کی کرتا پہ تھے، کھمبے پہ چڑھ گیا اور بجلی کی ہائی ٹینشن وائر کے اوپر جا کے ٹاپ پہ جا کے کھمبے کے نا ادھر جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ تو بجلی آپ کو پتہ ہے پھر وہ آگ لگی ہے، اتنی خوفناک قسم کا دھماکہ ہوا ہے، وہ اوپر سے گرا ہے نیچے، اور اس وقت وہ ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سے یہ جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بدشگونی ہو رہی ہے نا، اس نے تو بشرا بی بی بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئی ہوں گی، ہو کی رہا ہے بدشگونی پر بدشگونی، گرہن پر گرہن ہی لگ رہے ہیں عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو۔ اور یہ جو سچویشن ہے اب کسی کڑوٹ بیٹھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جس طریقے سے یہ کام اب آگے بڑھ رہا ہے اور جس طریقے سے وہاں پر دھرنا دے کے بیٹھے ہیں۔ بلکہ ایک اور ویڈیو مجھے یاد آئی، وہ ہمارے جو ہیں ڈپٹی اسپیکر عباسی صاحب، واسق عباسی صاحب شاید، ان کا بھی ایک کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ کرکٹ کھیل رہے ہیں موٹر وے پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور پیچھے دھوئیں کے بادل ہیں، ٹائر جلے ہوئے ہیں، دھواں اٹھ رہا ہے اور بھائی وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں ادھر۔ اور ایک اور میں نے وہ دیکھی تصویر کہ غلام سرور خان صاحب اور ان کے ساتھ کچھ لوگ، وہ بھی اپنی وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی انہوں نے بنائی نا موٹر وے کے اوپر جو رنگ روڈ کے ساتھ ہے، وہاں پر وہ بھی کرسیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں آرام سکون سے۔ نہیں احساس کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، کیا ہوگا، لیکن صرف اور صرف جو ہے خواہش ہے وہ یہی ہے کہ جناب مجھے اقتدار چاہیے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس کے لیے کوئی بندہ جان سے جاتا ہے، گرتا ہے، پڑتا ہے، کسی کو کوئی اس بات کا احساس نہیں ہے۔ اب بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اب تو عزت بے عزتی کا بھی احساس ختم ہو گیا ہے، تو یہ بھی کچھ نا کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اعظم سواتی صاحب، لو مجھے یاد آ گیا، اعظم سواتی صاحب کا آج سپریم کورٹ کے اندر جب بات چیت چل رہی تھی ان کی، جب انہوں نے کہا جناب میں آپ کو ویڈیو دیتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں آپ ہمیں نہ دیں، وہ جو انسانی حقوق سیل والے ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں گے، ان سے ڈیل کیجیے گا۔ اس کے بعد اعظم سواتی صاحب میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں خود، انتہا نہیں ہوگی ویسے، کہ جناب اس وہ ویڈیو اصلی ہے، جینوئن ہے، البتہ کچھ حصے ایسے ہیں جس کے اوپر شک ہے۔ یہ بتائیں، اب بنیادی طور پر پہلے کہہ دیا فیک ہے، اب یہ کہہ دیا کہ نہیں جناب، پھر جگہ بار بار تبدیل ہوئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ کسی نہ کسی چیز کو ٹارگٹ کرنا ہے، عمران خان صاحب کی ضد پھنسی ہوئی ہے کہ جناب یہ 3 لوگوں کا نام ایف آئی آر میں آئے گا، ضد پھنسی ہوئی ہے کہ جناب یہ جو ادارہ ہے اس کو میں نے ٹارگٹ کرنا ہے، ضد بنی ہوئی ہے اس وقت کہ جناب یہ جو 2-3 لوگ ہیں یہ مجھے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے، ضد بنی ہوئی ہے کہ ان کو میں نے مزہ چکا کے چھوڑنا ہے۔ اور اعظم سواتی صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر اعلیٰ کار ہی بنے ہوئے ہیں، بس میں تو یہی کہہ سکتا ہوں۔ بس جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ جو اگلے 24 گھنٹے ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ امپورٹنس کے حامل ہیں۔ 2 اجلاس ہیں اور صبح تک کا ٹائم ہے ایف آئی آر کے لیے، کیونکہ اگر سرکار نے ایف آئی آر کے اندر مداخلت جاری رکھی اور پولیس کو کام کرنے سے روکا تو سو موٹو ہے، ایف آئی آر درج ہو گئی، عمران خان صاحب کی مرضی کے خلاف درج ہو گئی تو چودھری پرویز الہی صاحب کی چھٹی ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کی ہر طرف سے جان آ گئی ہے اڑکی میں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے کون سا حربہ استعمال کریں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔